Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. Today we are discussing our new chapter Federalism, 7th chapter of our political science, uh, and our topic is today federalism. And what is federalism? As you know, the word federal is derived from the Latin word fidus, which means agreement. Thus, in federal government, there is the agreement that the central government and the state governments work in their respective spheres, and they must abide by this agreement. In a federal system of government, there are two types of government which derive their power from the constitution, and both are equal. Thus, we can say that federalism is an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at the regional level and another at the national level. So, as you know, this system was first, it is origin in USA. इन्हें जो फेडरलिज्म हमने आज डिस्कस करना है, तो सबसे पहले जो फेडरल वर्ड है, तो फेडरल वर्ड जिसे हम कहते हैं कि इससे ये लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड में ये फीडस से आया है, जिसका मतलब है एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट जो होता है ये दो पार्टीज़ के दरमियान होता है। हमेशा एग्रीमेंट जो है वो कम से कम दो पार्टीज़ के दरमियान होता है। और इसी तरह जो फेडरल है, फेडरलिज्म में यहाँ भी एक किस्म का एग्रीमेंट है, यानी गवर्नमेंट्स में एग्रीमेंट है। यानी फेडरल गवर्नमेंट हम कहते हैं, तो एग्रीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान। यानी वो ये तय करते हैं कि हम किस तरह रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पर किस तरह हम गवर्नमेंट को चलाएंगे और किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाएंगे। इस तरह इन दो इन फरीकों के दरमियान, यानी जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, यानी दो गवर्नमेंट्स के दरमियान हम कहेंगे, यानी उन्हें एक एग्रीमेंट होता है, पावर्स का एग्रीमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चलाने के लिए पावर्स की ज़रूरत है। यानी जो हम कहते हैं कि लॉज जो होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या पावर्स इख्तियार करेगा, किन पावर्स पर उनका हक होगा, किस तरह वो मुल्क को चलाएंगे। इसी तरह जो पावर्स हैं वो स्टेट के पास भी होते हैं, यानी स्टेट के पास क्या क्या पावर्स रहेंगे और वो किस तरह स्टेट को चलाएंगे। इस तरह इन दो के दरमियान, इन दो गवर्नमेंट के दरमियान, यानी एक तो रीजनल लेवल पे या हम स्टेट लेवल पे कहेंगे, और दूसरा जो नेशनल लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे हम कहते हैं, इन दो के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि किस तरह हम अपने पावर्स इस्तेमाल करेंगे और किस तरह हम गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन ये पावर जो है, ये इसके लिए ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, यानी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से पावर हासिल करते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर हासिल करता है कि वहाँ उसके लिए पावर्स बनाए गए हैं कि सेंट्रल के पास क्या क्या पावर्स रहेंगे और स्टेट के पास क्या क्या पावर्स रहेंगे। इस तरह ये जब दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, बनता है। यानी जिस तरह हम अगर बात करेंगे ये इंडिया की, तो यहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं कि स्टेट्स भी हैं यहाँ और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो सेंट्रल के पास अपने पावर्स हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल करता है, और स्टेट के पास अपने पावर्स हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स हासिल करते हैं और स्टेट को चलाते हैं, स्टेट में गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उनका अपना रूल है। और इसी तरह सेंट्रल को भी अपने पावर्स हैं, अपना रूल है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बन जाता है इन दो पार्टीज़ के दरमियान, यानी एक सेंट्रल और दूसरा सेंट्रल, यानी गवर्नमेंट है, इनके दरमियान ये एग्रीमेंट होता है पावर शेयरिंग का। यानी एक किस्म का पावर शेयरिंग है, यानी सेंट्रल के पास क्या क्या पावर्स है और स्टेट के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो इस तरह से ये लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, दोनों के साथ एग्रीमेंट होता है। तो ये जो फेडरलिज्म जो हम कहते हैं,
اس کا وجود ہم کہتے ہیں کہ اس کا وجود جو آیا ہے وہ یو ایس اے سے آیا ہے. یعنی یو ایس اے میں بھی یعنی فیڈرلزم ہے، وہاں اسٹیٹس ہیں، اور وہاں یعنی وہاں 50 اسٹیٹس ہیں یو ایس اے میں، اور ان کے پاس الگ پاورس ہیں، اور سینٹرل جو ہے ان کے پاس وہاں الگ پاورس ہیں. یعنی یہ ہم فیڈرلزم جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ڈز فیڈرلزم انشور اکاموڈیشن آف ڈائیورسٹیز، یعنی یہ جو فیڈرلزم ہے یہ کس طرح یعنی اگر ہم مثال میں دیتا ہوں، ہندوستان میں مختلف ڈائیورسٹیز ہیں، یعنی مختلف قسم کے لوگ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہاں یعنی مختلف لوگ مطلب ہوتے ہیں کہ وہاں الگ الگ زبان ہے، الگ الگ ریلیجن ہے، اور الگ الگ ریجن ہے. یعنی جیوگرافیکل الگ الگ ریجنز ہیں، ان کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں، کسٹمز ہیں. یعنی یہ بہت سارے لوگ جو ہندوستان میں یعنی انہیں کہ یہ مختلف ڈائیورسٹیز کے لوگ ہیں، تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. اور یہ فیڈرلزم کس طرح اس کو یعنی اکاموڈیٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے انڈیا از اے ملٹی ریجنل اینڈ ملٹی لنگوسٹک کنٹری. The leaders of the national movement were aware that to govern a large country like India, it would be necessary to divide the powers between the provinces and the central government. The leaders were also of the opinion that the people of different regions and languages had to share power, and in each region, people of the region should govern themselves. This was necessary for running the democratic government. When the decision of partition of India was taken, the Constituent Assembly decided to frame a government that would be based on the principles of unity and cooperation between the center and the state, and separate power to the states. The relations between the state and states would be based on cooperation. Thus, while recognizing diversity, the Constitution emphasized unity. یعنی جو ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس ملٹی لنگوسٹک کنٹری جو ہے یعنی مختلف زبانیں یہاں ہیں، اور ملٹی ریجنل یعنی بہت سارے ریجنز ہمارے پاس ہیں. اور جب ہندوستان کی تحریک چل رہی تھی آزادی کی، تو جو ہمارے نیشنل لیڈرز تھے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشن بھی بنایا اس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز میں، تو انہوں نے ان لیڈروں نے اس کو مد نظر رکھا کہ انڈیا جو ہے بہت بڑا ملک ہے، یہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور مختلف پروونسز ہیں، اسٹیٹس ہیں یہاں. تو انہوں نے یہی مد نظر رکھا کہ ہندوستان میں جو گورنمنٹ بنے گا ان کے اوپر یعنی دھیان دینا چاہیے کہ ہماری جو مختلف لینگویجز ہیں، ریجنز ہیں، یہ کس طرح ہندوستان کے ساتھ مل کر رہیں گے، کس طرح اسٹیٹ جو ہے ایک یونین بن جائے گی، ایک یونٹی رہے گی ہندوستان کو. تو اس طرح سے یہ لوگ ان سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا تھا. اور اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یعنی بہت سارے پاورس جو ہیں یہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنے پڑتے ہیں. یعنی جو ان کے ریجنز ہیں وہ کس طرح وہاں اپنی گورنمنٹ چلائیں گے، اور سینٹر جو ہے کس طرح اپنی گورنمنٹ چلائیں گے، تاکہ جو وہاں پروونس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا اپنا وہ ٹریڈیشن رہے، برقرار رہے، ان کا جو لینگویج ہے وہ برقرار رہے، یا ان کا کوئی بھی ملٹی لنگوسٹک جو ہیں، ملٹی ریجنل جو وہاں ہے کسٹمز ہیں وغیرہ، وہ برقرار رہنے چاہیے. یعنی وہ سب ان سے نہیں یعنی چھیننا چاہیے، یا کسی یا اگر سینٹرل گورنمنٹ ایسا قانون بنائے گا کہ ان کی زبان نہیں رہے گی، یا ان کا کلچر نہیں رہے گا، تو اس طرح سے یہ پہلے ہی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کس طرح پروونسز جو ہیں، اسٹیٹ جو ہیں، وہ کس طرح وہاں اپنے پاورز استعمال کرے، کس طرح وہ اپنے لینگویج کو برقرار رکھیں گے، یا کہ ہم کہیں گے ان کا اپنا جو باقی ٹریڈیشنز وغیرہ ہیں کس طرح برقرار رکھیں گے، کسٹمز وغیرہ جو بھی ہے. یعنی ہندوستان میں
یا کہ ہم کہیں گے کس طرح ان کا اپنا مذہب جو ہے وہ کس طرح سے وہ سیف رہیں گے اس طرح سے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سینٹر اور اسٹیٹ کے درمیان جو ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہمارے وہ لیڈرز تھے انہوں نے یہ طے پایا کہ جو ہم گورنمنٹ بنائیں گے تو اس میں ہم پاور شیئر کریں گے، یعنی تمام ریجنز کے درمیان، اور جو ریجن ہے وہ خود اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. تو یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے. اور اسی طرح جب ہندوستان کا جو پارٹیشن ہوا تو تب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک یونٹی جو ہے ہماری، تو یہ اصول جو ہے ہمارا کوآپریشن جو ہے سینٹر اور پروونس کے درمیان، اسٹیٹس کے درمیان، تو یہ سپریٹ پاور ان کو دے دیا جائے، یعنی اسٹیٹس کو الگ پاورز دیے جائیں گے. تو اس طرح ہم ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن برقرار رہے گا. تو اس طرح سے ایک کوآپریشن رہے گا اور جو ان کی ڈائیورسٹی ہے وہ ریکوگنائز ہو جائے گا. تو وہ اپنے طریقے سے اپنی گورنمنٹ چلائیں گے اور اس طرح سے ان کی جو ڈائیورسٹی جو ہے وہ برقرار رہیں، کلچر برقرار رہیں، کسٹمز برقرار ان کے رہیں، اور ان کی زبان رہے، یعنی کسی زبان کو زیادہ فوقیت نہ ملے. تو جیسے کہ ہم کہیں گے کہ ہندوستان میں ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، اور انگلش بھی ہے. یعنی جیسے ہم کہیں گے یا ہمارے جموں کشمیر میں جو آفیشیل لینگویج ہے وہ اردو ہے، اور ہم اگر باقی دہلی وغیرہ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے وہاں جو لینگویج ہے ہندی ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس ساؤتھرن سائڈ ہے تو ان کے پاس اب اپنی ریجنل لینگویج ہے. تو یعنی اس طرح کے پاورز رہیں گے، پاور شیئرنگ رہے گا، اور اب ان کو یہ فیڈرلزم میں وہ مختلف ڈائیورسٹی جو ہے اکاموڈیٹ ہوتے ہیں. تو یہ تھا، یعنی یہ انشور کرنا تھا فیڈرلزم میں ڈائیورسٹیز کو اکاموڈیٹ کرنا. یعنی یہ کیسے ہوتا ہے، یعنی جب ہم اپنے ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں یہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ سینٹر اور اسٹیٹ کو اپنے پاورز الگ الگ دے دیں گے، کانسٹیٹیوشن سے وہ پاورز حاصل کریں گے. تو اس طرح دونوں کے درمیان تضاد نہیں رہے گا، بلکہ ان کے درمیان ایک کوآپریشن رہے گا، یونٹی رہے گی. تو اور اپنے مختلف ڈائیورسٹیز کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں، ہم کہیں گے کہ ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کس طرح فیڈرل ہے، یعنی وہ ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یعنی کس طرح فیڈرل ہے. تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہیڈ کریٹڈ 2 sets آف گورنمنٹ، one for the entire nation called the union government and one for each state called the state government. Both of these have a constitutional status and clearly identified sphere of activities that disputes decide amicably. One of the important aspects of this division of power is that economic and financial powers are centralized in the hands of central government as stated by the Constitution. یعنی یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے یعنی کس طرح کا فیڈرل ہے انڈین کانسٹیٹیوشن. تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں ہم نے جو 2 سیٹ گورنمنٹ کے بنائے ہیں، یعنی جب 2 سیٹ گورنمنٹ کے بن گئے تو یہ خود بخود ایک فیڈرل سسٹم بن گیا. ایک اسٹیٹ میں ہے، تمام اسٹیٹس میں اپنی ریجنل گورنمنٹ ہے، ریجنل لیول پہ گورنمنٹ ہے، اور سینٹر میں الگ گورنمنٹ ہے. تو جسے ہم یونین گورنمنٹ کہتے ہیں. تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیڈرل ہے کیونکہ وہاں 2 گورنمنٹس ہیں، ایک کنٹری میں 2 گورنمنٹس ہے. تو اس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ برابر گورنمنٹ چلاتے ہیں. تو اسٹیٹ میں ان کا اپنا جوریسڈکشن ہے، اور نیشنل گورنمنٹ کو کنٹری میں جوریسڈکشن ہے، اور وہ امیکیبلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں
یعنی کس طرح ہمیں پاورس کا استعمال کرنا ہے. تو اس طرح سے ایک گورنمنٹ چلاتے ہیں. تو جس سے ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے کانسٹیٹیوشن نے جو پاورز دیے ہیں، پاورز سینٹرلائز جیسے کرنا ہے، سینٹرلائز جیسے اکنامک اینڈ فائنانشل پاور یعنی آر سینٹرلائزڈ ان دا ہینڈس آف سینٹرل گورنمنٹ ایز اسٹیٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. تو ان چیزوں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہندوستان میں فیڈرل قسم کی گورنمنٹ ہے. تو ان کے اپنے اپنے پاورس ہیں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشن سے پاور شیئرنگ ہے. تو یہ ہمیں اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فیڈرلزم ہے ہندوستان میں، ہندوستان کے آئین میں. تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیڈرل فیچرس کیا ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کے. تو نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کر رہے ہیں.